अस्सलाम वालेकुम सामीन। माइंड फाइल्स के एक और सेशन के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और हम अपने इर्द-गिर्द बहुत कुछ होता देखते हैं और जो कुछ हम देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे ख़्याल में डॉक्टर मंसूर आप देखते हैं क्योंकि जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द हो रहा होता है, उसके रद्द-ए-अमल में हमारे मिज़ाज में, हमारे ज़हन में जो ख़यालात आते हैं, जो एक तब्दीली आती है, आप उससे बराह रास्त वास्ता भी रखते हैं। वो क्या कहते थे फारसी में कि तराशीदम परस्तम शिकस्तम। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अभी तो वो लग रहा है। आगाज में तो शेख सादी की हिकायात से मैंने बड़ा सीखा, उसके तर्जुमे से। और लेकिन हाँ, वैसे ऑब्जर्वेशन इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस। या जब आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं तो सिर्फ अल्फाज ही नहीं होते। पिछले किसी सेशन में मैंने बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का तस्करा किया था, वो भी इन्वॉल्व होती है, ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व होती है। और उसके साथ-साथ एक आदत सी पड़ जाती है कि माशरे पे अपने इर्द-गिर्द भी आप नज़र रखते हैं, जिस तरह कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाती है। नाउ विद एक्सपीरियंस आई एम एबल टू शट माई सेल्फ डाउन दैट साइड ऑफ माई माइंड, कि जब हॉस्पिटल के गेट से निकल रहे हैं तो वो चीज़ शट डाउन कर दी। और घर जो है वो परेशानियाँ कई जैसा पेशेंट्स की होती है ना, तो वो थ्रू ट्रांसफ़रेंस, काउंटर ट्रांसफ़रेंस, प्रोजेक्शन आपके अंदर कुछ चीज़ें लेन-देन हो रहा होता है एक जज़्बाती लेवल्स पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो जब आप जूनियर डॉक्टर होते हैं साइकियाट्री में तो वो आप अपने साथ घर भी लेके चले जाते हैं। लेकिन अब आई एम एबल टू शट डाउन। अलबत्ता ये काफ़ी ईज़ी है मेरे लिए कि अगर मैं जहाज़ में बैठा हूँ और बगैर पीछे मुड़े देख के बता सकता हूँ कि तीसरी नशिस्त पे कोई बाइपोलर खातून बैठी हुई हैं, या फ्रंट की जो है वो 5वीं नशिस्त के ऊपर राइट साइड पे कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बैठा हुआ है। अच्छा। अच्छा ये जो आपने अभी बात की मुशाहिदा और उससे लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे उनके बारे में जानना। मंज़ूर क्या ये साइकोलॉजी पढ़ के हम इसमें ज़्यादा माहिर हो जाते हैं या आपको लगता है कि हमारे यहाँ अम, अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि मुझे पता है भई हाथ देख र के मुझे पता चल गया आपके घर में ये मसले हैं और मैंने आपके सर जी। पे हाथ रखा, मुझे पता चल गया ये मसले हैं। ये लोग भी बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी समझने के मास्टर होते हैं। कुछ हद तक, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं। जहाँ तक साइकोलॉजी को समझने का ताल्लुक है, या इंसानी नफ्सियात को समझने का ताल्लुक है, तो सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। इसीलिए तो पूरी ट्रेनिंग होती है स्पेशलाइज़ेशन के लिए, कि आप पढ़ने के साथ-साथ प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं। आइदर इनिशियली अंडर सुपरविजन, जब आप जूनियर या ट्रेनी डॉक्टर होते हैं, फिर आप स्पेशलाइज़ेशन के एग्ज़ाम्स करते हैं, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लोग जिनकी आप बात कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बिना मेरे ख़्याल में पढ़े इनके यूँ कहूँगा कि बिज़नेस का जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है, कि इंसानी नफ्सियात के साथ खेलना। और ये लोग, लेकिन उसको हम लोग तो इसलिए करते हैं ना कि उसके अंदर अगर कोई पेचीदगियाँ हैं या कोई आर्ज़ा है तो उसको तशख़ीस करके उसका इलाज या उसकी रहनुमाई की जाए। ये लोग उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं, कि भई किसी की कोई कमज़ोरी पता चल जाएगी, और या कोई किसी महरूमियत का शिकार है या कोई ट्रॉमा का शिकार है, तो ये उसको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। इनका मतमए नज़र हमसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ओके। जी। और इसमें सिर्फ़ नजूमी और हाथ दिखाने वाले शामिल नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिशियंस भी इसको यूज़ करते हैं, जो मज़हबी हलके हैं बाज़ जगहों पे वो भी इसको यूज़ करते हैं, जो रूहानियत के दावेदार हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ वो बुनियादी जो इंसानी नफ्सियात है, उसकी जो ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं, ऑब्वियसली उन्होंने फॉर्मली तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती, या अब तो वो सीना-बसीना, या जब ज़ाहिर है अब एक काम शुरू किया है, तो कहीं न कहीं से उनको टिप्स-विप्स तो मिलती होंगी, या कोई ना कोई ट्रेनिंग तो मिलती होगी इसके बारे में कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। ये जो आपने अभी ज़िक्र किया ना कि सियासतदान भी इस्तेमाल करते हैं ये भी मेरे मुशाहिदे में एक ही चीज़ है कि जो हमारा मीडिया है, ये भी लोगों की साइकी को एक्सप्लॉइट करता है। हाँ, मीडिया की स्टोरी कुछ इस तरह से है, क्योंकि मीडिया ने अपने आप को सेल करना होता है। मीडिया पूरी दुनिया में बिज़नेस होता है, कॉर्पोरेट हुँ। स्ट्रक्चर होता है, और इसके मालिकान जो हैं, वो इसको प्रॉफ़िटेबल बनाना चाहते हैं। तो समटाइम्स ये बम्बारमेंट अवाम के ऊपर की जाती है कि नहीं-नहीं, आप ये देखना पसंद करते हैं, भले ही आप देखना पसंद करते हों या ना करते हों। अब इस स्टेज पे जी। आके मैं तो ज़ाहिर है कि हम लोगों के पास चॉइस से ज़्यादा हम चैनल स्विच कर सकते हैं, और चाहे यूट्यूब हो या टीवी के चैनल हों। लेकिन मीडिया का एक प्रॉब्लम ये है कि
خود کو سیل کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ٹیکنیکس تو وہ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن سم ٹائمز وہ کسی چیز کی نیڈ کریٹ کی جاتی ہے، یہ فالس یا جی، ڈیمی گاڈس کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اپنی میں بات کروں گا یا میرے ہم عصر جو ہوں گے، میرے ہم عمر جو ہوں گے، اب مجھے اس چیز میں قطعاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بالی ووڈ کے کون سے ایکٹر کی شادی ہو گئی یا ٹوٹ گئی، یا وہ جو کیا کہتے ہیں نا، جو سیلیبریٹی میگزینز ہالی ووڈ کے ہوتے ہیں کہ بریڈ پٹ کے ساتھ یہ ہوگا اور فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، I'm least bothered about that۔ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے، تو I can skip that easily۔ تو میڈیا جو ہے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے خواتین کو، بچوں کو، جسے کہتے ہیں نا عید بچوں اور خواتین کی ہوتی ہے، تو میڈیا جو ہے وہ ایزیلی ٹارگٹ کرتا ہے بچوں اور خواتین کو یا نوجوانوں کو، ایون کہ جو ظاہر ہے ایک انسان کی لائف کی اسٹیج میں ایک بیسک جو انسٹنکٹ جو ہے اس کی، جو ایک خواہش ہے ستائش کی، چاہے جانے کی، اور اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تو وہ ایک نیچرل ایک ڈیزائر ہوتی ہے، اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے تذکرہ شاید کیا تھا پچھلی کسی ٹاک میں، وہ بیش قیمت ساڑیوں کے ساتھ اور زیورات والے ڈرامے جو ہیں اور وہ پوش لائف والے وہ خواب سیل کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ایون کہ پاکستانی ڈرامہ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کوئی سیریز یا سیریل اس طرح سے نہیں دیکھا مکمل، کبھی کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی چھوٹا موٹا اسکرپٹ جو ہے وہ ایک اسکیٹ یا چند لمحوں کا موقع ملتا ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ٹوٹے ہوئے کواڑ اور سائیکل پہ کام پہ جانے والا بندہ یا ریڑی بان یا ایک جو ٹپیکل مڈل کلاس گھرانہ ہے وہ کہاں گیا ڈراموں میں سے۔ تو میڈیا خواہشات خواب سیل کرتا ہے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ ویسٹ میں کافی پرابلم اس سے ہو رہی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا سے، نہ صرف میڈیا سے، کہ بھائی بچوں کو وہ چیز سیل کی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ چکر یہ ہے کہ جو جن کی طرح میڈیا ہمیں چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یا جو سیمی گاڈز یا سیلیبریٹیز جن کو کہتے ہیں، تو ان کی تو اپنی لائف جو ہے، ان میں سے بیشتر کی لائف جو ہیں وہ کوئی اتنی پرفیکٹ یا اچھی لائف تو نہیں ہے، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، ایموشنل، سائیکولوجیکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سروے کیا گیا تھا کہ بھائی ویسٹ میں جس طرح یہی جو ووڈز ہیں ہالی ووڈ اور فلاں اور یہ وہ تو کہ بھائی آج کل کے زمانے میں دیکھیں کوئی رول ماڈل، تو مزے کی بات یہ کہ ایک رول ماڈل نہیں فائنڈ کر سکے کہ کہیں گے بھائی یہ اس بندے کی زندگی بڑی اچھی ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو خیر رول ماڈل ایک ہی ذات ہے، اور وہ آخری نبی جو ہے ان کی ذات جو ہے وہ اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں اکثر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے بیسٹ میں آ کے پتہ چلا کہ جو قرآن میں ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی ہدایت پانے والا اور بنا ہدایت کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو میں دیکھتا ہوں کہ میٹریلسٹک ترقی اور دنیا پہ غلبے کی جو بیسک انسانی جستجو ہوتی ہے اور جو سویلائزیشنز کا عروج و زوال ہوتا ہے، تو ہم ایسے دور میں اتفاقاً ہیں کہ جس میں ویسٹ کا ڈیولپ کنٹریز کا جو ہے عروج ہے اور ان کا غلبہ ہے، لیکن اتنی ترقی کے باوجود جب میں اپنے مریض دیکھتا ہوں تو اکثر میں کہتا ہوں کہ دوسری طرف ذہنی نفسیاتی اور مورلی خاص طور پہ اس کا اپوزٹ ہے ترقی معکوس، جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اتنا آگے چلے گئے اور دوسری طرف اتنا پیچھے چلے گئے کہ گھسیٹ کے غاروں کے زمانے میں لے گئے ہیں انسانوں کو۔ تو جو آپ نے تذکرہ کیا نا سوشل میڈیا اور یہ انفلوئنسر اور یہ سب کچھ، یادو ہم نے ایک سیشن میں ذکر کر رہے تھے ہم کہ جس طرح ہمارے یہاں ہر گلی محلے میں اسکول کھل گئے ہیں اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ کیا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اور کس طرح، بالکل اسی طرح یہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی چیک بیلنس نہیں ہے کہ جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں آیا وہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جی، اور جی بس وہ ایک ٹرینڈز چلتے ہیں آج کل، چاہے ان کا حقیقی زندگی سے تعلق ہو نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو وہ آپ کے لیے کس حد تک کیا افادیت ہے ان کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں کم از کم بعض چینلز پہ کوئی پبلک سروس میسیجز چل جایا کرتے تھے ٹریفک سے ریلیٹڈ، اس پہ بھی جی ہم ایک شو کریں گے جس میں ٹریفک قوانین ہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز کو کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی اللہ کی مرضی تھی، لیکن بعض ہمارے سیاستدان جو ہیں ریسنٹ ایئرز میں دو جو ہیں ایک پیپلز پارٹی سے اور ایک میرے خیال میں مسلم نون سے، ان کے بھائی جوان سال اولادیں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئیں۔ میرے جو کوئٹہ والے دوست ہیں وہ اکثر وہ کوئٹہ کراچی والی جو موٹر وے ہے، ہائی وے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس پہ بہت ایکسیڈنٹ جانے جاتی ہیں، تو ہمارے یہاں اس کو ٹال دیا جاتا ہے یہ کہہ کے، کیونکہ ہمارے یہاں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن یا روٹ کاز انالیسس کا تو کوئی رواج ہے ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کا انالیسس کیا جائے کہ کیوں ایسا ہے۔ تو اس میں باقی جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پہ
ڈرائیونگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک مشین کو روڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی سیفٹی اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی سیفٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کیونکہ بنیادی جو اس کے اصول ہیں، فزکس کے اصول تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اسپیڈ سے ریلیٹڈ، ایکسلریشن سے ریلیٹڈ ویلوسٹی کیا ہوتی ہے، سینٹریپیٹل سینٹریفیوگل فورس کیا ہوتی ہے، اور وہ گاڑی تھما کے اور بچے کو، اور تو اس پہ ایک علیحدہ سے ہم سیشن کریں گے. لیکن لیکن یہاں ایک پوائنٹ میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی. روڈ سیفٹی میں اور رولز کے حوالے سے صرف ڈرائیورز کا نہیں، جو پیدل چلنے والے ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ہاں کیونکہ ہمارے ہاں اوور ہیڈ برج، جو پیڈسٹرین برج بنا ہوا ہے کراس کرنے کے لیے، اینڈ اس کے نیچے کھڑے ہو کے نو سگنل روڈ کے اوپر، ہائی وے کے اوپر لوگ سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی لاس لائک پرسنل لاس ہے یہ دو بہت ہی قریبی، ایک میرے بھائی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ، ایک میرے اسٹوڈنٹ کا ایکسیڈنٹ، جو ہاں دونوں اس وجہ سے ہوئے کہ وہ اپنی سڑک پہ صرف اچانک سے فٹ پاتھ سے اتر کے آنے والے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے گاڑی کو بریک لگائی، پیچھے والی گاڑی نے ہٹ کیا، گاڑی فلاں جگہ اڑ گئی. دونوں کیسز میں جو ڈیتھس ہوئی، تو میرے خیال میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ہمارے پیڈسٹرین معصوم نہیں ہے، بڑے ظالم. ٹریفک ان سینس کا میں سب آ جاتے ہیں. ہاں، بریک لگا لینا، اس نے بریک کیوں نہیں لگائی. پیڈسٹرینز آ جاتے ہیں، موٹر بائکس والے آ جاتے ہیں. موٹر بائکس والے بہت سے حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پاکستانی کانٹیکس میں باعث بہت بھی سے بنتے حادثات کا باعث بنتے ہیں. ہیں. اور مطلب بالکل. بے تحاشا مثالیں میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ موٹر سائیکل والے کو بچاتے بچاتے گاڑی الٹ گئی اور سب کچھ، کیونکہ وہ کوئی لحاظ نہیں کسی اس چیز کا، ٹریفک کے اصول کا. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ کوئی کھیل کھلونا یا یہ کوئی شغل میلے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جب آپ بچے کو گاڑی یا موٹر سائیکل تھماتے ہیں یا ایون سائیکل تھماتے ہیں تو اس کے کچھ بالکل. لوازمات ہوتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ ایک طرف تو بہت ٹھیک ہے کہ بھئی اس نے پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لیں اور نالج کی بیس پہ کیا کچھ نہیں کر لیا، لیکن فزیکلی دیکھا جائے تو انسانی جسم جو ہے اس کی ایک محدود لمیٹیشن ہے. میں اگر ریس لگانا چاہوں تو ایون کہ میں اپنی بلی سے بھی نہیں جیت سکتا 100 میٹر، کیونکہ 4 لیگڈ اینیملز جو ہیں وہ تیز بھاگتے ہیں. اسی طرح انسانی جسم جو ہے اس کے ساتھ ٹین کی یا سٹیل کی یا جو بھی دھات کی کوئی بھی چیز آ کے ٹکرائے گی ایک مخصوص سپیڈ کے اوپر، تو ہمارا جسم وہ انڈیور نہیں کر سکتا. یہ اچانک جب جھٹکے سے یا جب خدا نہ خواستہ جب ہیڈ آن کولیجن ہوتا ہے تو جسمانی چوٹیں اپنی جگہ، جو ہیومن برین اپنے اسکل کے اندر جو آگے پیچھے موو کرتا ہے اس سے جو بروزنگ ہوتی ہے اور سب کچھ. تو خیر یہ ہم ٹریفک کی سے چلے گئے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس جو ہمارے ہاں یوز کی جاتی ہیں. تو اور آپ نے وہ فارچون ٹیلنگ سے بات شروع کی تھی، جو ہاتھ دیکھنے والے، اور تو اس میں روحانی جو ہمارے سو کالڈ شخصیات اور عامل وغیرہ ہیں ان کی بھی بات کروں گا. تو کسی زمانے میں جب میں نے سائیکیٹری پڑھنی شروع کی تو میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ ازرائے تفنن طبع کے طور پہ یہ میں کہا کرتا تھا، یا ذرائع مذاق، کہ بھائی اگر یار یہ تو میں ویسے ہی یہاں پہ اتنا ٹائم پیسہ اور جوانی برباد کر رہا ہوں، اتنی مشکل ٹریننگ ہے اور ایگزامز ہیں، تو اب اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ پاکستان جاتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بزنس ماڈل بڑا زبردست میرے ذہن میں آیا. تو وہ بزنس ماڈل کسی زمانے میں نے اپنے شوق کی خاطر اکنامکس، میکرو مائکرو ہوں. اکنامکس، کے ڈیوڈس وغیرہ اور بزنس لا اور اکاؤنٹنگ اور یہ سب چیزیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور کاسٹ پرائس میکنزم اور جو لا آف مارجنل ایکوٹی وغیرہ وغیرہ. تو بزنس ماڈل بڑا زبردست تھا میرے ذہن میں یار کہ یہ تو بہت ہی اچھا دھندا ہے، کہ صرف یہ کرنا تھا کہ تھوڑا سا حلیہ چینج کرنا تھا، ایک مخصوص حلیہ، داڑھی بڑی تھوڑی بڑھا لینی تھی اور کچھ اس میں پراسراریت پیدا کرنی تھی، اور بیسیکلی بیٹھ کے پریڈکشنز کرنی تھی. اس کے لیے ایک عدد جو ہے میرے خیال میں قبر وغیرہ ضروری تھی، کہ آئدر تو بنا لی جائے کوئی جانور وغیرہ دفن، یا کوئی نہ بھی دفن ہو تو ایک وہ بنا کے اور اس میں آہستہ آہستہ آپ اپنا دھندا جما سکتے ہیں. تو ایک سروے آیا تھا 80s میں، میرے خیال میں کہ 90s میں، کہ پاکستان میں تقریباً 90% جو یہ ہوتے ہیں مزار یا جو جہاں پہ یہ پیر حضرات بیٹھتے ہیں، روحانی بابے، تو اس کے اندر ایکچولی یا تو کوئی دفن ہی نہیں ہے، یا جس شخصیت کے نام سے وہ بنا ہے وہ اس کا وہاں پہ جسد خاکی ہے ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی اسے میرے ذہن میں یاد ہے کہ بڑا اچھا بزنس ماڈل ہے. بزنس میں آپ کیا سیل کرتے ہیں؟ یا تو آپ ایسی کموڈیٹی سیل کرتے ہیں کہ جس میں اس کی میسو پروڈکشن ہو اور وہ 1-1 روپے کی بھی بکے تو اتنے سارے لوگ خریدیں کہ آپ کو اس سے پروفٹ ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ ایسی چیز بنائیں جو سال میں اگر 3 بہت پوش گاڑیاں آپ نے بیچ دیں اور اس سے آپ کا مارجن پروفٹ کا اتنا ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں میں انویسٹمنٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی،
اور صرف وہ حلیے ولیے پہ کام کرنا تھا، اور پریڈکشنز تو اتنی سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں نے پڑھ لی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی روحانی بابے ہیں جو وہ پریڈکشن یا لوگوں کو ہاتھ دیکھنے والے، ان سے میں کہیں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. تو یہ اور اوکے. اور یقین کریں اگر کبھی گیا پاکستان اور کوئی اپنے میڈیا کے دوست کبھی دوبارہ ملے تو کوئی حلیہ ولیہ چینج کر کے سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاؤ ایزی اٹ از. یس. مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم پسی ہوئی ہو، اکنامکلی نیچے جا رہی ہو، جہاں پہ کبھی عوام کو علم اور تحقیق اور جستجو کی تحریک دینے کے بجائے ہمیشہ بلکہ جہالت کو پھیلانے کے منظم میکنزم رکھے گئے ہوں، جہاں پہ کبھی ٹرو عوامی نمائندگی کو کبھی حق نہ دیا گیا ہو کہ عوام کس کو چاہتے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ کبھی کسی چیز کو انڈسٹری سے لے کے اور علم اور تحقیق کی جو جگہیں ہیں ان کو کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا، تو لوگ فائنینشلی، اکنامکلی، ذہنی جذباتی طور پہ اب وہ ڈیسپریٹ جب ہو جاتے ہیں اور سطح غربت سے جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلتے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے، مطلب یہ اصطلاح عام ہے، 2 نمبر مینز کے ڈوجی طریقوں سے اور ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں. تو ان کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک بندہ جب ناجائز طریقے سے، چاہے وہ رشوت لے کے یا کک بیکس اینڈ کمیشنز لے کے یا کسی کا حق مار کے یا یتیم کا مال کھا کے یا کسی بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے یا منشیات فروخت کر کے، وہ انسان جب کروڑ پتی بنتا ہے، تو جب وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی کی جمپ لگاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا حق مارا جاتا ہے. یہ معاشی قتل ہوتا ہے باقی لوگوں کا. تو جب وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی بنتا ہے اینڈ سو آن، کروڑ پتی سے ارب، اب تو بات ارب پتی اور کھرب پتی کی ہوتی ہے. تو ایک بندہ جب کھرب پتی بنتا ہے ناجائز طریقے سے، تو اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ بڑے ایزیلی لوگ یہ کہہ کے فراریت اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی قتل تھوڑی کیا ہے. ہاں، آپ لوگوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ ان کی اپرچونٹیز جو ہیں ان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. جی، تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، بات ہم کر رہے تھے روحانیت کی. تو میرا جتنا ایکسپوجر رہا ہے یورپ میں، تو ایک ہی مسلم تشخص کا ملک کہہ لیں ترکی، وہاں پہ بھی میں گیا، اور افریقن کنٹریز میں بھی گیا، اور مختلف دنیا کے جو ممالک کے جو مسلمان ہیں ان سے انٹریکشن رہا میرا مختلف صورتوں میں. تو جو لوگ باہر ہیں یا جن کا ایکسپوجر ہے وہ یہ بڑے ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا جو دیسی ٹائپ کا جو روحانیت کا کانسیپٹ ہے وہ ایک برانڈ ہی ڈفرینٹ ہے. تو بالکل. ہمارے ہاں، اچھا اس کی ایک اگر دیکھا جائے تو اینتھروپولوجی کے حوالے سے اور ہسٹوریکلی ایک کانٹیکسٹ بھی ہے، تو وہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے. چکر یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی پہلے جو محمد بن قاسم جو ہیں وہ آئے اور اس طرح سے، تو لیکن اس زمانے میں کوئی اس طرح سے بہت زیادہ اسلام پھیلا نہیں تھا، اور دیٹ واز سلائٹلی مے بی سلائٹلی پیورسٹ فارم، بٹ obviously they were considered as invaders، اور مے بی اگر چند اشخاص کوئی امپریس ہو کے ہو گئے ہوں تو شاید. لیکن یہ تھا کہ تاجر جو ہیں، مسلمان تاجر جو ہیں، وہ ٹریڈ کے چکر میں آتے رہتے تھے ہندوستان کی سرزمین پہ. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو اولیاء تھے انہوں نے کافی اس میں اسلام پھیلانے میں مدد کی، ان کا بھی اس میں حصہ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اسلام آیا بر صغیر میں ویوز کی صورت میں، کہ بھئی ایک دفعہ آیا، پھر بیچ میں چند سو سال کا وقفہ آیا، پھر اس کے بعد یا پھر ان تاجروں کے تھرو یا اولیاء اللہ کے تھرو. تو میجورٹی البتہ وہ دیکھنی پڑے گی کہ 5000 سال پہلے کی جو، جس طرح ہم مثال دیتے ہیں موہنجو دڑو ہڑپا کی تہذیبیں تھیں، وہ بڑی ڈیولپڈ اپنے زمانے کے لحاظ سے سوشو کلچرلی. انڈس ویلی کی جو تہذیب ہے، جس طرح کیا نام ہے ان کا، جو پیپلز پارٹی کے لائر ہیں، انہوں نے بک بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، اعتزاز احسن، ہاں انہوں نے بک لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. بارہ تو وہ تہذیبیں بڑی ڈیولپ تھیں اپنے سوشو کلچرلی اور آرٹسٹکلی، لیکن وہ جنگی امور میں اتنے زیادہ کوئی ڈیولپ اس وقت نہیں تھے. تو پہلے تو سب سے پہلے جو ارائنز آئے اور انہوں نے ڈراویڈینز کو غلام بنا لیا، کیونکہ یہ لوگ مارشل قومیں نہیں ان کو کہہ سکتے تھے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے مذہب بھی وہ والا ایجاد کیا. مذہب کیا کہنا چاہیے کہ ایک سوشل آرڈر کہ جس میں اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھا، کہ بھائی برہمن کھشتری سب سے اوپر، مذہب ایک کے ہاتھ میں،
جو ٹول ہوتا ہے ایک پاور پالیٹکس کے لیے، اور حکومتی امور ایک کے ہاتھ میں، اور پھر باقی جو کسان وسان ہیں اور ویش اور سب سے نیچے شودر، تو جو لوکل پاپولیشن جس کو انہوں نے انسلیو کیا، غلام بنایا، وہ قرار پائے شودر. اور ہم یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں بھائی کہ ان کے ساتھ اب بھی بلکہ کئی جگہوں پہ ڈسپائٹ کہ وہاں پہ مائنورٹی کے وہ جو بلز پاس ہوئے، جو اسپیشل سٹیٹس تھا ان کا، لیکن سٹل دین ابھی بھی وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ وہاں پہ انڈیا میں چلتا ہے. اور پرانے زمانے میں تو جو ہم قصے پڑھتے ہیں بھائی کہ وہ ان کے مندر میں نہیں جا سکتے تھے، عبادت گاہ میں نہیں جا سکتے تھے اگر وہ ان کے کانوں میں رامائن کے یا اس کے الفاظ پڑھ جائیں تو بھئی وہ پگھلا ہوا سیسا ڈال دے دیتے. کہنے کا مطلب ہے کہ وداؤٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیلز ان کی زندگی جو ہے وہ فرسٹ تو چھوڑیں، مطلب سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، بلکہ جانوروں سے بھی بعض صورت میں بدتر زندگی تھی. اب وہ جو ایک بہت بڑا چنک تھا پاپولیشن کا، جب یہ باقی انویڈرز آئے، تغلق اور ابدالی اور ان سے لے کے مغل اور سب کچھ سب لوگ آئے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو ہمارے یہ جو حکمران ہیں ٹھیک ہے انویڈرز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آلریڈی جو لوکل پاپولیشن جو ایٹ دا ٹاپ تھی ان کے اوپر کافی ظلم و ستم کرتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ جو حکمران ہیں ان کے اندر ایک سوشل ہائرارکی تو وہ والی ہے کہ بھئی بادشاہ ہے اور اس کے وزیر ہیں وہ، لیکن باقی جو جنرل پبلک ہے ان کی، اس کے اندر وہ تقسیم نہیں ہے کہ انسانوں کو ایک مذہب کے نام پہ یا ایک سوشل آرڈر کے نام پہ کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے. یہ شاید دنیا کا واحد مذہب تھا جو کہ انسانوں کو کیٹیگرائز کرتا تھا، اے بی سی ڈی گریڈ، ای گریڈ. تو بیسیکلی وہ اپنے لائف سے، جس سے میں نے بات کی کہ لوگ جب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس ظلم و ستم سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ جو انویڈرز ہیں، ایک تو ہماری جان بخشی ہو جائے گی اس ظلم و ستم سے اور مسلمان ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے تو اس سے جان چھڑائیں. تو اب ظاہر ہے ان کی وہ اب صحابہ کی اوور دا ایئرز تربیت ہوئی تھی، شخصیت سازی ہوئی تھی. قرآن جو ہے وہ دھیرے دھیرے اترا تھا. یہ بھی ویسے ایک عجیب بات ہے کہ پیغمبر پہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور ہم 5 سال کے بچے کو مار مار کے حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بجائے پہلے سمجھانے کے. اینی ویز دیٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ ٹاپک. یہ ایک اور بات ہو جائے گی. ہاں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یار اس سے کیسے راہ فرار اختیار کی جائے. تو بڑا آسان تھی، انہوں نے پوچھا ہوگا کسی سے، انہوں نے کہا کہ بھائی بس تم نام جو ہے وہ رام سے رحیم کر دو، محمد رحیم رکھ لو، اور تھوڑی سی وہ داڑھی وڑی رکھ لو، اور یہ ہے کہ یوں نماز پڑھتے ہیں، یہ ایسے زمین پہ سر جو ہے وہ 2 دفعہ مارنا ہے اور اس طرح سے. تو اس نے کہا اچھا بس یہی؟ ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی پڑھ لو کلمہ. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے جناب ایک دن میں، ایک دن میں تو شاید نہ ہوئے ہوں، لیٹس سے اوور سم پیریڈ آف ٹائم، وہ میجورٹی جو تھی، کچھ شاید کبھی امپریس ہوئے ہوں، کیونکہ جتنے بھی یہ جن کا میں نے تذکرہ کیا تغلق اور غوری اور ابدالی اور مغل، ان کے اپنے بھی شخصیات یا کریکٹرز کوئی اتنے کوئی اعلیٰ پائے کہ پیغمبروں کے لیول کے، ولی اللہ کے لیول کے تو نہیں تھے کہ لوگ ان سے امپریس ہوتے. تو وہ تو پاور پالیٹکس تھی. اور خوف کا ایلیمنٹ بھی تو تھا. ہاں جس طرح کے ابھی آئے ہیں تو ہاں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو بچت کے لیے فوراً بس سے ہم یہ بھی ایک ٹرینڈ بدل ہوتا ہے جاتے کہ ہیں. یہ بھی ڈومیننٹ اس میں تہذیب جو دنیا میں ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہوں، ہے باقی دنیا اور باقی لوگ اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ تھا ٹرینڈ، اور دوسری طرف یہ کہ اس سے اپنی جو میزریبل لائف ہے اس سے جان چھڑانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ بھئی ایک لمحے میں آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ کا سوشل سٹیٹس کہاں، آپ ڈی ای کیٹیگری کے سٹیزن اور کہاں آپ جم کر کے. اب پرابلم اس میں یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ تو پڑھ لیا کلمہ، نہ کسی نے ان ہوں، کی تربیت کی. تو میجورٹی جو ہے نا سب کانٹیننٹ میں وہ اس طرح سے مسلمان ہو کہ بھائی ان کو پروٹیکشن مل گئی اور سٹیٹس چینج ہو گیا، اور نہ ان کو کسی نے اس دین کی فلسفی کبھی سمجھائی، نہ کسی نے ڈیٹیل میں اسوہ حسنہ سمجھایا. ایون کہ پاکستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں ڈیٹیل میں اسوہ حسنہ یا حضور کی پوری لائف ہسٹری ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہوگی، یا اسلامک ہسٹری اس طرح سے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہوگی، یا قرآن کی تفسیر یا اس کا ترجمہ تفصیل سے نہیں پڑھا ہوگا. تو یہ تھا. اب لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو جینز کے اندر وہ جو 5,000 سال کی غلامی اور جو 5,000 سال کی جو بت پرستی تھی، بت پرستی بھی ایک جو برہمن تھے انہوں نے توڑ اس طرح سے کیا، مثال کے طور پہ جس طرح بدھ مت جب پروموٹ ہونا شروع ہوا تو اکثر کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی چیز کو اس طرح سے ایکسٹرنلی بریک نہیں کر سکتے تو اس کو انٹرنلی آپ بریک کریں، کوئی ایسی ہوں، کانسپریسی یا ایسی
طریقہ کار اختیار کریں تو انہوں نے اسی کے بت بنا دیے کہ ہوں وہ ایکوالٹی والا تصور ہی ختم ہو جائے. اینی ویز یہ اس طرح سے وہ جو جینز کے اندر اتنے ہزاروں سالوں سے بت پرستی اور وہ سب کچھ چل رہا تھا. اب مسئلہ ہے کہ مسلمان ہو گئے، اندیکھے خدا پہ مان تو لیا اپنے وقتی فائدے کے لیے، لیکن چوتھی پانچویں پیڑھی میں بھی جینز کے اندر وہ چیز چل رہی ہے اور دل نہیں مانتا کہ نہیں سامنے کچھ ہونا چاہیے. عقیدہ ہوتا ہے نا، یقین، وہ یقین کہیں ہاں جی. نہیں تھا. جو چیز مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے کہ وہ صرف خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ امتیاز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایگزیکٹ وہی فلسفی بن جاتی ہے کہ جب میں اپنے کئی دوست جو ہیں ان سے جب اس فلسفی کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم ارتکاز کے لیے اور کانسنٹریشن کے لیے بت سامنے رکھتے ہیں. بیسیکلی ہندو بھی ایک خدا کو مانتے ہیں جو سب سے برتر ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر انہوں نے اور ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتائیں کریٹ کر لیے. جس طرح پرانے زمانے میں جو لات منات تھے، جو بڑے بڑے بت تھے، عرب جن کی پرستی کرتے تھے، آپ کو پتا وہ کون تھے؟ وہ اس زمانے میں ان کی بزرگ ہستیاں تھیں جن کی پہلے قبریں بنی، پھر قبروں پہ مزار بنے، پھر ان کے بت بنے. تو یہ اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور a couple of days, it happens over hundreds of years. ہوں تو اس طرح سے اس لیے ہمارے یہاں جو روحانیت کی جو شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان میں وہ قبر پرستی، یہ جو پورا پیکج ہم لے کے چل رہے ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ اچھا بھائی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو چلو کسی بزرگ شخصیت کا جھک کے ذرا کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ چسکا پورا ہو ہاں جائے. وہ اندر جو ہاں جینز ہے نا 5,000 سال کے، وہ مجبور کرتے ہیں کہ سر جھکا کے. کئی لوگ تو میں نے دیکھے کہ ایون کہ پالیٹکس میں بھی یا اس طرح سے وہ جب ملتے ہیں کسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور دونوں ہاتھ جوڑ کے اور آلموسٹ تقریباً رکوع کی حالت میں، تو مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ بھائی تم مسلمان ہو. کہ ہونے کو تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں سر کٹا سکتا ہوں، باقی سب چیزوں میں کمپرومائز کر سکتا ہوں، یہ نہیں کمپرومائز کروں گا. لیکن اور بہانے یہ جو بہانے ملنے سے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ والا جو ایک انداز ہوتا ہے ملنے کا، اگر مثال کے طور پہ ہم اس کو یوں سمجھیں، جیسے جاپان میں لوگ ملتے ہیں بالکل یوں کر کے، تو وہ ہر ایک سے ایسے ملتے ہیں. وہ ہاں کسی ایک شخصیت، کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے ایسے نہیں ہوتے، وہ سب کے ساتھ ایسے ملتے بھائی وہ ان کا گریٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. ہیں. ہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کے دائیں ہاتھ سے مسافہ کرنا اینڈ دیٹس اٹ. اس میں ہوں دونوں ہاتھ جوڑ کے اور گھٹنوں کے تک جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہوں بھلے ہی کوئی جتنی بھی بڑی شخصیت ہو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ اب سجدہ کے تو ہم ظاہر ہے حرام قرار ٹھہرا، وہ تو شرک ہو گیا. تو لیکن یہ کہ بہانے بہانے سے شوق پورا کر لیتے ہیں کسی بھی در پہ جا کے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ کوئی اور شخصیت ہو یا روحانی شخصیت ہو. تو اسی لیے یہ جو پولوٹڈ قسم کا ہمارا روحانیت کا کانسیپٹ جو دیسی برانڈ ہے، یہ باقی دنیا سے بالکل ہی ایک مختلف برانڈ ہے. بالکل اصل بالکل. جو روحانیت ہے، اب میں اس پہ مین چیز پہ اس کے اوپر آتا ہوں، تو یہ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اس میں بہت تفصیل اگر ہسٹری میں جایا جائے اور اینتھروپولوجی میں تو اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. یہ میں نے ایک ایوولوشنری جو ذہنی پروسیسنگ تھی، ہم لوگ میں سے میجورٹی جو ہے ہم عربی نسل نہیں ہیں، ہماری تیسری چوتھی یا پانچویں پیڑھی جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہسٹری میں یہ کوئی بہت بڑا ایرا نہیں ہوتا، ٹائم فریم ہوں نہیں ہوتا. اوپر سے ایون کہ ہمارے جو سو کالڈ مذہبی رہنما ہیں یا مولوی حضرات ہیں جو امام ہیں مساجد کے، انہوں نے بھی کبھی لوگوں کی شخصیت سازی، جو دین کے اندر جو اخلاقیات ہیں، ہر چیز کی جو ایک بیک گراؤنڈ فلسفی ہوتی ہے، ہر آیت کی اگر ہر کی نہیں تو کچھ کی کچھ شان نزول ہوتی ہے، اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور پھر جو مین چیزیں ہیں جو روزمرہ کی جو ڈیلنگز ہیں ود ادر ہیومن بینگز، جس کے اوپر آپ کو جج کیا جائے گا، اس کے اوپر آج تک میں نے واز نہیں سنا کسی جمعے کے خطبے میں. اب شاید دیتے ہوں، لیکن جب تک میں تھا پاکستان میں تو کبھی سنا نہیں تھا کہ اس طرح کی اخلاقیات کے اوپر. اور حالانکہ دین واحد ماخذ ہے جو کہ اخلاقیات کی بنیادی اساس ہوتا ہے. دین سے ہٹ کے اخلاقیات جو ہے وہ سائنس آپ کو نہیں دیتی، وہ کوئی اور علم نہیں دیتا. جو اخلاقیات کا ماخذ ہمیشہ سے ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں، جو دین ابراہیمی ہے، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام. اصل میں روحانیت کیا تھی؟ اسلام میں جو روحانیت کا کانسیپٹ ہے اور اس کی جو فلسفی ہے، دیٹس ویری پریکٹیکل. چند چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. کسی بچے کے منہ پہ آپ مسکراہٹ لے آئے، کوئی چھوٹا سا اس کو گفٹ دے کے، ٹافی دے کے، کوئی بھی ہو، نیبرہڈ میں آپ کا اپنا بچہ ہو، کسی کا ہو، یہ ہے روحانیت. کوئی بندہ ضرورت مند ہے اور جب وہ شدید ضرورت میں ہے تو اس وقت آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، مالی ہو، اخلاقی ہو، کسی بھی طرح کی مدد، اس کو فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، یہ ہے روحانیت، پریکٹیکل روحانیت.
کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ روحانیت ہوتی ہے۔ کسی بیوہ کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کر دیا، کسی یتیم بچے کی آپ نے سرپرستی کر دی، یہ روحانیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو پیکج پیچھے سے چل رہا ہے ہزاروں سال کا، ہمارے ہاں روحانیت کے اندر ایک سپر نیچرل کا بڑا زور ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دل میں ابھی بھی وہ جو میتھڈالوجی تھی کہ فلاں گاڈ جو ہے وہ اڑ کے ہوا میں آتا تھا، فلاں جو ہے وہ ہنومان جی جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقت کے مالک تھے، گنیش جو ہیں وہ بھئی سر ہاتھی کرو، مافوق الفطرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مافوق الفطرت واقعات تھے، تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں لگا کہ نہیں نہیں یار، کوئی ہمارے یہاں بھی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن تھا، جو کہ لائف کا ایک ہدایت کا ذریعہ ہے کہ بھئی لائف کیسے بسر کرنی ہے، اس کی جو اخلاقی بنیاد ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اچھا، وہ ہم نے رکھ دی اٹھا کے سائڈ پہ۔ اب ہم نے جناب پھر انوینٹ کرنے شروع کیے اوور دا ایئرز، بھئی ہمارے فلاں بزرگ جو تھے نا وہ ہوا میں اڑ کے آئے تھے، فلاں بزرگ نے پہاڑ ہاتھ سے روک لیا، وہ جن جن کے معتقدین ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں پتہ نہیں، اب یہ ہسٹوریکل واقعات نہیں ہیں تو ان کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا واپس ہسٹری میں جا کے بہت مشکل ہے، اور یہ سنی سنائی باتیں، اور بعض لوگ تو کتابچے شائع کرتے ہیں۔ بہت سے مزار جب انوینٹ کیے کہ پاکستان میں اوور دا لاسٹ، یا بر صغیر پاک و ہند میں اوور دا لاسٹ 100-150 ایئرس، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ میں نے بزنس ماڈل آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں یہ میک شور کیا گیا کہ اس کے متعلق جتنی زیادہ باتیں بائی ورڈ آف ماؤتھ یا کتابچوں کی صورت میں پھیلائی جائیں کہ یہ والا جو مزار تھا نا، ان بزرگ ہاں، کی مافوق الفطرت قوت کیا تھی، انہوں نے مرغی کو زندہ کر دیا تھا۔ روحانیت اسلام کے اندر اٹ واز آل اباؤٹ پریکٹیکلٹی۔ اب نیبرز کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں، ریگارڈلیس کہ نیبر ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، یہودی ہو، آپ اہل و عیال کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں، جو نرم خو ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ ہم اب یہ جادوگر کو روحانیت، اصل ہم نے روحانیت کو جادوئی چیزوں سے جوڑ دی۔ ہم نے شعبدے کو معجزہ قرار دے دیا۔ بائی ڈیفینیشن معجزہ جو ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر آخری الزمان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جب پیغمبروں کی چین ختم ہوگی تو ٹیکنیکلی معجزہ ختم ہو گیا، اس کے بعد معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نبوت دکھانا چاہے تو کا مطلب یہی لکھا ہوا ہے کہ جو پیغمبروں کے ساتھ واقع ہے، جو کہ جی۔ عقل کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور ایک کانسیپٹ یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ پیغمبر معجزہ دکھاتے تھے، پیغمبر نہیں، پیغمبروں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتے تھے۔ کیوں؟ اس زمانے کی شریعتیں بہت مختصر تھیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں، جس میں جادو کا دور تھا، صرف اس برائی کو ایڈریس، اپنے زمانے کی برائی کو، توحید کا تو سب نے پیغمبروں نے جو ہے اور نبیوں نے کہا، ٹھیک ہے، پریچ کیا۔ اس کے علاوہ جو اس زمانے کی جو بیماری کہہ لیں یا برائی تھی، مسائل۔ ہاں، حضرت ہوں، لوط کے زمانے میں اپنے تھے، حضرت نوح کے زمانے میں اپنے تھے، اور اس وقت انسانی ذہن ایوولوشنری طور پہ اس لیول پہ نہیں پہنچا تھا کہ کمپریہنسو شریعت کو سمجھ سکے، اور عربی جیسی کمپریہنسو زبان بھی اس وقت شاید نہیں تھی۔ تو قرآن اس وقت نازل ہوا اور پیغمبروں کی چین اس وقت ختم کی گئی جب یہ سمجھا گیا کہ انسان ایوولوشنری طور پہ اس ذہنی ارتقاء کے لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اس کی پریکٹیکلٹی کو سمجھ سکے۔ تو تو حضور کے زمانے میں اصل مسئلہ جادو ٹونا حضرت موسیٰ کی طرح نہیں تھا۔ جو پرانے لوگ تھے وہ سائن مانگتے تھے کہ بھئی کوئی نشانی بتاؤ، تو پھر اس زمانے کے انسان کی جتنی ذہنی استطاعت تھی اس کے حساب سے ان کو کچھ اس طرح کا پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ دکھا دیا جاتا تھا۔ تو اب انسان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اندیکھے خدا کے اوپر، اور خدا کے اندیکھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے ان کی نیچر میں ہے کہ وہ ان نون سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جنوں بھوتوں سے ہم اسی لیے خوفزدہ ہوتے ہیں، فیوچر سے کئی دفعہ اسی لیے اینکشس ہوتے ہیں کہ ان نون ہوتا ہے۔ تو خدا ہاں، کی ذات کا ان نون ہونا ہی اس کے نان انٹرونشنسٹ گاڈ ہونے کا ثبوت ہے۔ نان انٹرونشن گاڈ کا مطلب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور بھائی دنیا میں اتنی مزری ہے، ویسٹ میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، تو if there was a god there would have been no wars۔ تو بھائی وہ گاڈ تو نہ ہوا نا، وہ تو پھر آپ کا پرائم منسٹر یا گریڈ 22 کا آفیسر ہو گیا کہ آپ کی درخواست کے اوپر چٹھی لکھ کے جو ہے جیسا آپ چاہیں گے ویسا کرے گا۔ تو پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوا؟ دنیا میں ٹیسٹ ہی اسی چیز کا، یو گو تھرو اپس اینڈ ڈاؤنس ان یور لائف، تو آپ کتنی استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کتنا صبر و شکر کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو گاڈ از ناٹ لائک اے کلیریکل اسٹاف کہ آپ کہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یوں ایسے اللہ تعالیٰ کرتے تو وہ ویسے ہی کرتے، تو پھر وہ تو بہت ہی یہ ایک والا جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ
انسان چاہتا ہے کہ اللہ یوں کر دے جیسا میں چاہ رہا ہوں، اور یہ وہی ان نون جس کو ہم نہیں جانتے، یہ ان دونوں کو ملا کے وہی بزنس ماڈل ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اس میں پھر ڈیسپریشن کا بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کے مسئلے مسائل ایسے ہیں پاکستانی کانٹیکس میں کہ بھائی ڈاکٹرز کی فیسیں زیادہ ہیں، ہاسپٹل میں ادویات نہیں ملتی، ہم سائیکیٹری سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک اس کی ایک کاسٹ ہے۔ تو پھر ایسی جگہ پہ کیوں نہ جایا جائے جہاں پہ ایک معمولی سی فیس پہ آپ کے سارے مسئلے مسائل انورٹڈ کامرز میں حل ہو رہے ہیں۔ اور یا کہاں معمولی فیس ہوتی ہے؟ لوگوں کو سنا ہے 25,000 30,000 12,000 10,000 مطلب 4-5 ہزار سے تو بات شروع کرتے ہیں لوگ۔ وہ ڈائریکٹ فیس ہوتی ہے۔ بعض ہاں، جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دانا ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ فیس نہیں لیتے کہ نہیں بھائی پیر صاحب فیس نہیں لیتے، تو انہوں نے یا تو ڈبہ سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے یا مزار کے ڈبے میں آپ ڈال دیتے ہیں، یا پھر یا بعض موقع سے وہ دیگر ہاں اجناس کی لیتے ہیں۔ انڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پھر اس بزنس ماڈل میں پاکستانی روحانیت کا جو پیکج ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ یا تو ایسی چیز سیل کریں کہ سال میں 5 وہ چیزیں بک جائیں تو آپ کا پروفٹ کا مارجن پورا جائے، یا پھر ماس پروڈکشن کریں، ہر بندے سے تھوڑے تھوڑے روپے لیں لیکن اتنی زیادہ پروڈکشن ہو اور اتنی زیادہ وہ بکے کہ آپ کا تب بھی پروفٹ کا مارجن پورا ہو جائے۔ تو بعض لوگ یہ والا ماڈل فالو کرتے ہیں پاکستانی روحانیت کے بزنس ماڈل میں کہ وہ ڈائریکٹ فیس بھلے نہ لیں تو وہ اتنی منیمم رکھتے ہیں ڈبے میں کہ ہر بندہ کوئی 5 جو پرانے زمانے میں تھا، اب شاید میں بھی جو بھی 100 150 1000 2000 جو بھی ڈالتے ہیں 5000، تو وہ اتنا ہو جاتا ہے اور اتنے لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھی مجھے 2 میرے دوستوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ اجتماعی دم کر رہے ہیں، اور میں مجمع کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں۔ اسلام میں تو اجتماعی دعا کا بھی جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی انڈیویجول دعا سے زیادہ نہیں ہے۔ اسلام مجمعوں کا اور اجتماعوں کا اور جلسے جلوسوں کا دین نہیں ہے، جسے میں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ نیبر کے ساتھ حسن سلوک کا دین ہے، اہل و عیال کے ساتھ، اگر آپ حکمران ہیں تو عوام کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے، اور اگر آپ عوام ہیں تو abiding by the law، اور کوئی وہ chaos کریٹ نہ کرنا، اس کا نام ہے۔ تو ہمارے ہاں سم ہاؤ یہ چیز موو کر گئی، وہ پچھلے والے پیکج جینیٹک پیکج اور جو معروضی حالات تھے وہ موو کر گئی اس دین کی فلسفی سے ہٹ کے ایک ایک عجیب طلسماتی سی چیز کے اندر، وہ جو میں نے سپر نیچرل پاور کا تھا نا، تو وہ پاور ہنگر جو ہے تو اس میں بھی کیٹیگریز ہیں اور لوگ، اب میں کیا وہ ایک دفعہ میں نے شاید تذکرہ کیا تھا کہ بھئی ہمارے ہاں جو تصوف کی جو وہ ہیں سٹیج ہیں اور بھی ملکوں میں ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کے اندر اتنے زیادہ ان ڈیپتھ جاتے ہیں کہ بھئی حقیقت، طریقت اور شریعت اور معرفت۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ صاحبان جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب سی فلسفی بیان کر کے ایک سمپل سی بات کو ٹیڑھا میڑھا کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روحانیت ہے۔ ہوں، تو اگین یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دین کے اندر روحانیت پریکٹیکلٹی کا نام ہے کہ آپ کر کہہ رہے ہیں اور یہ کیا چیز نہیں کر رہے، وہ روحانیت ہے۔ روحانیت اب اگر ہوا میں اڑنے کی بات ہے، اچھا وہ جو میں کہتا کہ بائی ڈیفینیشن معجزہ پیغمبروں کی چین کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، اب اگر کوئی ہے تو وہ شوبدہ ہو سکتا ہے۔ اب بالکل۔ مثال کے طور پہ گیری کاپر فیلڈ ہے، ہوں، ہوا میں بھئی اس نے اڑ کے دکھا دیا، یا ڈائنمو ہے، یہ جو میجیشنز ہیں اس نے اڑ کے دکھا دیا، دیواریں چین کے اندر سے گزر کے دکھا دیا سب کچھ۔ اب کیا کریں، ان پہ ایمان لے آئیں کہ بھئی او اتنی زیادہ پاور ان کے پاس؟ تو ہمارے یہاں جو بزرگ ہستی اس کو تصور کیا جاتا ہے کرنے نا کہ ساڈا بابا اتے رکھو، تو کیونکہ ہم نے کمپیٹ کرنا تھا وہ ہوا میں اڑنے والے خداؤں کے ساتھ اور ہنومان کی پاور کے ساتھ، تو ہم نے کہا کہ نہیں جی، ہم بھی اپنے جو بابے ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سٹوری ایسے کی ضرور نتھی کریں گے۔ جو بزرگ شخصیات ہوں گی ڈیفینیٹلی انہوں نے کبھی اپنی کسی اس چیز کو مشتہر نہیں کیا ہوگا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اخلاق سے اور اپنے کریکٹر سے لوگوں کو امپریس کیا ہوگا، لیکن جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ کمپیلڈ ہو گئے کہ بھئی نہیں بھئی ہم نے کمپٹیشن میں نا یہ ضرور کچھ سپر نیچرل بیان کرنا ہے، تو اچھا یہ اب جو وہ ابھی آپ نے علاج والی بات کہی، اگر کوئی شخص جو اس طرح سب کا علاج کر رہا ہے، اگر ہم اس کو کوئی روحانی مان سکتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہوئی ہے، پھر ان کو بھی ایک روحانیت کے درجے پہ کیوں نہیں لے آتے ان ڈاکٹرز کو؟ ایگزیکٹلی یا وائس ورسا، یہ جتنے ہوں، اجتماعی دم درود کرنے والے ہیں یا انڈیویجول، ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ ہاں،
ये सब हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स खोल क्यों दो। नहीं चले जाते? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएँगे, एक भी मरीज़ नहीं होगा। वहाँ पे जाएँ, कैंसर के मरीज़ों से लेके और फूड पॉइज़निंग तक और सर्जरी से लेके गन शॉट जो वुंड्स हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो वुंड वो सारे के सारे जाएँ और वो शिफ-शिफ करके और सारों को हील करें और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हुकूमत का खर्चा बचेगा, अवाम का खर्चा बचेगा। तो बिल्कुल, मेडिकल के लिए वो जो आँखों के ऑपरेशन के लिए इतना करते हैं कि आईज़ का डोनेशन आए, मैच हो, तो फिर वो सब मैच-वैच की इतनी साइंस में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है फिर? जी, तो बस वो दोनों चीज़ें हैं, जहालत, दोनों तरह की जहालत। ना तो हम साइंस और इल्म और तहकीक में आगे बढ़ सके, पिछले 500 या 1000 साल में। दीनी सतह पे कि उसकी नॉलेज, उसकी फ़िलॉसफ़ी, उसकी असल जो रूह थी, उसको समझ नहीं पाए और सिर्फ़ रिचुअल्स दुनिया के हर रिलिजन में रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल मीन इबादत और हुँ, इम्पोर्टेंट होती हैं। नमाज़ है, वो फ़र्ज़ है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातें करते हैं उसमें, ठीक है? अगर आपको समझ है कि आप क्या अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं या दुआ माँगते हैं, तो वो आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, अगर आप बिलीव करते हैं। लेकिन वो दीन का 2, 3, 4, 5% से ज़्यादा नहीं होते। 95% जो दीन है, वो प्रैक्टिकैलिटी है। वो हकूकुल इबाद है, वो दूसरों के साथ आपकी डीलिंग है, आपका हुस्न इख़लाक़ है, आप कितने नर्म ख़ुह हैं, आप इंसानों के साथ, बच्चों के साथ, अपने से कमज़ोर जानवरों के साथ कैसे सलूक करते हैं। ये 95% से ज़्यादा दीन बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 98% दीन ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं वो 2 इंसानियत जो है वो सबसे पहले दीन की बुनियाद है, बिल्कुल, इंसानियत। बिल्कुल। हुँ, तो वो 2% जो रिचुअल्स हैं, उनको जो है वो हमने फैला के और फिर उनको मिक्स करके वो सुपरनैचुरल के साथ हुँ, पावर का जी भी सरचश्मा भई रूहानियत है। भई क्या पावर? कि जो रूहानी शख्स होता है उसको दुनिया के खज़ाने जो हैं वो सब मदफ़न ख़ज़ीने जो हैं उनका राज़ खोल दिया जाता है। अरे भई वो तो रूहानी है, उसने क्या करना है ख़ज़ीनों का? उसपे क्यों राज़ खोला जा रहा है? वो क्या मतलब जाके अशरफियाँ फेंकना शुरू कर देगा लोगों को? उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर इतना हाँ, रूहानी है तो। तो वो तो कनात और कंटेंटमेंट के उस लेवल पे होगा कि उसने खज़ानों को क्या तो फिर अक्सर का मैंने किसी जगह वैसे ही ज़राए मज़ाक़ कह दिया कि भई फलाँ अब्दुल सारे वो खज़ीनों के राज़ अफ़शा हो गए वो। तो मैंने कहा भई वो उन्होंने वो निकाल के दुनिया के गरीबों में बाँट क्यों नहीं दिए ये अपने लोकल गरीबों में, कि भई भला हो जाता किसी का। नहीं भई उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं थी। तो जब इंटरेस्ट नहीं थी तो उनको दिखाए क्यों गए? तो तो कहीं से भी कोई लॉजिक उसकी समझ नहीं आती। फिर बाज़ लोगों के जज़्बात मजरूह हो जाएँगे, लेकिन कि भई 14 कुतुब होते हैं, वो दुनिया का निज़ाम चलाते हैं और सब कुछ और ये वो। गॉड नोज़ ये कौन-सा इल्म है, इसका दीन से क्या ताल्लुक है वो क्या है, कहाँ से ये कोई सोच आई? लेना-देना है कि नहीं? अरबी नहीं आती ना, कुरान की ज़ुबान तो अरबी है, मुअल्ला है और उसकी सही ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ी होती कभी। तो चक्कर ये होता है कि हर चीज़ का अपना एक मख़सूस मतलब उस सुपरनैचुरल के और अपने बाबे को ऊपर करने के लिए वो निकाल लिया जाता है कि नहीं, नहीं इसका यही मतलब है। तो उसमें उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो ट्रांसलेशन के अंदर जो है ना वो उसको थोड़ा तड़ोड़-मड़ोड़ के और अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल लिया जाता है। हुँ, तो ये हमारा जो जैसा मैंने कहा कि ये रूहानियत का जो मॉडल है, ये मैंने सिर्फ़ बहुत ही तरक्की पज़ीर या बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए बैकवर्ड किस्म के माशरों में देखा है कि वहाँ पे इस तरह की रूहानियत का मॉडल ज़रूर राइज होता है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं सारे रूहानी बाबे और ये पीर फ़कीर और ये बड़ी बहस होती है कि भई जाली पीर पकड़ा गया। अरे यार असली पीर कौन-सा है? पीर वैसे भी फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि बुज़ुर्ग, एक बुज़ुर्ग शख्सियत। तो इस्लाम में कहाँ पे ये प्रैक्टिस थी? खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, अगेन सहाबा के ज़माने में, हुज़ूर के ज़माने में, ताबईन, तबा ताबईन के ज़माने में, कौन से पीर तावीज़ दिया करते थे? कौन से पीर जो हैं वो लोगों के जो है वो इस तरह से मसले-मसाइल फ़ीस लेके हल किया करते थे? और तो मंसूर अगर बेसिकली इस तरह मसले-मसाइल हल होते हैं, जिस तरह मेरी भी एक दफ़ा जब बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप आने वाले दौर के देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल आ रही है, तो बताएँ ना मुल्क वालों को, वो उसके लिए तैयार हों, जो अरबाब-ए-इख्तियार हैं वो उसके लिए तैयार हों। फिर तो हमारी इकॉनमी, हमारे सारे फैसले तो झट से ठीक हो जाने चाहिए ना। ये क्यों नहीं हो रहे अगर आपको ये सब नज़र आता है? तो अगर हमारे बिल्कुल, यहाँ इतने पीर बैठे हुए हैं, इतने पीर बैठे हुए हैं, तो फिर भी हमारे लोग गरीब क्यों हैं? फिर भी हमारे यहाँ मसाइल क्यों हैं? फिर भी हमारे पीरों को क्यों नहीं पता चलता कि आज इस इलाके में जो है, वो डकैती की वारदात जो करके गए हैं, वो कौन लोग हैं? करें ना पता। हुँ। कैसे उनको सिर्फ़ उस शख़्स का पता चलता है जो उनके सामने आके 4 नज़राने देता है।
پھر जी। तो उन्हें काफ़ी कुछ कशिश है, तो फिर बहुत कुछ पता होना चाहिए ना उन्हें। ज़्यादातर वो अफ़वाहें या क्या कहना चाहिए कि मनगढ़ंत स्टोरीज़ अपने जो पीर है उसके बारे में फैलाई जाती हैं। जो पीर हज़रात हैं उनकी भी एक बाकायदा एक मार्केटिंग टीम होती है, जो ना सिर्फ़ ये कि गली मोहल्लों और वो उसमें वो फैलाती है, उनके शोबदात और मोजज़ात सो कॉल्ड या उनकी जो करामतें हैं, बल्कि जब आप उनके ऑडियंसेज़ में जाके बैठते हैं तो उस ऑडियंसेज़ के अंदर भी बहुत से उनके अपने बंदे जो हैं वो जैसा मैंने कहा एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है। मुझे तो कई दफ़ा लगता है कि मुझे ये एक दफ़ा करके देखना चाहिए कि भई जो इसमें आमदन है और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमल है और ऊपर से मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो जो मैं प्रेडिक्शंस करूँगा ना लोगों के बारे में, उनके पास्ट और इवन फ्यूचर के बारे में, तो बहुत वो पहुँचे हुए बन जाएँगे बाबा जी। हाँ। और इसमें फिर जैसा हमने टीचिंग के सेशन में कहा था कि गलती से कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यू हों या कोई और ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन चल रही है और वो कमज़ोरों पे या बच्चों पे निकालता तो बहुत बड़ा एक ज़ुल्म होता है। मसला ये है कि इस बिज़नेस में भी इत्तेफ़ाक से कुछ परवर्ट्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल, जिसमें ख़वातीन को जनाब गले लगाना और रूहानी इलाज के बहाने वो अंदर हुजरे में ले जाना, ऐसे बहुत से वाक़यात हमने सुने हैं। और एक जो है वो पीर साहब वो क्रॉस ड्रेसर भी हैं मेरे ख़्याल में, वो ख़वातीन का लिबास पहन के कुछ करते हैं। फिर वो कोई बिजली वाले बाबा जी हैं, जो करंट लगाते हैं, जो यार क्या अगेन झाड़ू मारते हैं। अब मैं क्या कहूँ कि मुझे कई दफ़ा मतलब कभी हँसी आती है और कभी अफ़सोस भी होता है कि कौम को किस तरह से जाहिल रखा गया। इल्म और तहकीक से किस तरह से उनको दूर रखा गया। अरे भई ये जो चीज़ होती है, ये जो लोग उछलते-कूदते और वो एक ट्रांस में चले जाते हैं, इसको ट्रांस स्टेट कहते हैं। ये एक इज्तिमाई हिप्नोटिज़्म की वो होती है। ये सिर्फ़ आपके पीर बाबा जी नहीं करते। ये बाज़ हिंदुओं में भी करते हैं, बाज़ जो है वो अफ़्रीका के कबीलों में भी करते हैं। बिल्कुल, रेन डांस और ये वो और हर मज़हब में ये है और इससे कोई उनकी ऑथेंटिसिटी साबित नहीं होती। आप एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक या एन्चेंटिंग या स्मेल या एक चीज़ को रिपीटेडली कोरस की सूरत में करना और फिर उसमें कोई शख़्स जो है वो कितना अल्फ़ाज़ का कैसा इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें एक सिंपल सी मिसाल बता देता हूँ कि अगर मैं आपको हिप्नोटाइज़ करना चाहूँ और आप इसके लिए राज़ी नहीं हैं और ज़हनी तौर पर तो मैं सारी ज़िंदगी भी लगा रहा हूँ तो नहीं कर सकता। हुँ, यू हैव टू गिव अप योर है ना जी? ऑटोनॉमी कि आपको मैं हिप्नोट तो ये जो लोग वहाँ पे जाते हैं, ये पहले ही इस माइंड के साथ ये मान के जाते हैं कि ये एक बुज़ुर्ग और रूहानी शख्सियत हैं। ऊपर से वो माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उसमें फिर वो सारे वो मस्त हुए फिरते हैं और धमाल डाल रहे होते हैं या वो अजीबो-गरीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। अफ़सोस काफ़ी अफ़सोस मतलब इसका ये चीज़ तो दीन से दूर-दूर हज़ारों करोड़ों मील का भी इसका कोई वास्ता नहीं है दीन के साथ। सो वो जो एक बात मैंने एक जगह पढ़ी थी ना कि ये जो अक़ीदा है ना इंसान का, ये बड़ी खतरनाक चीज़ बन जाता है। अगर ये कमज़ोर होता है, अक़ीदा कमज़ोर है, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए खतरनाक है और अगर आपका किसी गलत बात पर अक़ीदा बन गया है, तो फिर वो तबाही के लिए बड़ा खतरनाक है। तो इस अक़ीदे को बड़ा सोच समझ के इख्तियार करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है हम इसी पर अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं जी, बिल्कुल। और अपने सामीन से भी कहेंगे कि आपके ज़हन में कोई सवालात हों, आपके कोई तजुर्बात हों, आपका कोई मुशाहिदा हो, तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हम उस मौज़ू को लेकर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेशंस में। तो तब तक के लिए डॉक्टर मंसूर को और सारा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।